अस्सलाम वालेकुम मेरी दोस्तों, कैसे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशन थोड़ी सी जब मैं देखता हूँ तो चेंज होती हुई दिखाई देती है। कुछ नई चीज़ें, कुछ नए मामलात डेवलप होते हुए दिखाई देते हैं। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न ये है कि एक एरिया ऐसा है जहाँ आप थोड़े से रिलैक्स होते हुए दिखाई देते हैं। दूसरा एरिया है जहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रेस, ज़िम्मेदारियाँ और ऐसी चीज़ें बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। उनमें मैं एक बात कहूँगा कि जैसे सैटर्न मून एक ख़ास प्लैनेट था जिसकी स्क्वायर जो थी वो फैमिली मैटर्स में इधर आपके लिए ज़्यादा ज़िम्मेदारियों का सबब बन रही थी। लेकिन दूसरे एरिया में जब मैं देखता हूँ तो प्लैनेट मार्स चेंज करके जगह जा चुका है और आपके मदर हाउस में है। एक तो इस यहाँ पे मैं जब साइन देखता हूँ ये है कि आपकी फैमिली लाइफ इम्प्रूव होती हुई दिखाई देती है। यानी फैमिली लाइफ से मुराद दो तरह की होती है। एक होती है कंफर्ट ऑफ होम। कंफर्ट ऑफ होम में हम फिज़िकल चीज़ों की बात करेंगे, जैसे घर है, उसके अंदर गार्डन है, आपका बेडरूम्स हैं, चीज़ें हैं, कलर पेंट, ये सारी चीज़ें होती हैं। एक ये फिज़िकल कंफर्ट है। फिर दूसरा उसके साथ होता है इमोशनल कंफर्ट। में इमोशनल कंफर्ट या आसानियों में मैं इस तरह की बात करूँगा कि जैसे अफराद खाना, उनके साथ रिलेशनशिप चीज़ें इम्प्रूव होती हुई दिखाई देती हैं। अगर किसी वजह से कहीं कोई मामलात कुछ ज़ेर बहस थी या हल तलब थे और उनमें कुछ अरसे से किसी एक नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहे थे, तो इस पीरियड में जब हम देखते हैं तो वो चीज़ें बेहतर और आसान होती हुई दिखाई देती हैं। दूसरी एरिया जहाँ पे कुछ थोड़ी सी चीज़ें चेंज आती हुई दिखाई देती है, ज़रा सा प्रेशर बनता हुआ दिखाई देता है, वो एरिया आपका करियर और सर्विस से रिलेटेड है। सर्विस में मैं अगर ये कहूँ कि वहाँ कुछ चैलेंजेस का ज़रा ज़्यादा सामना है तो ये कुछ शायद गलत ना हो। चैलेंजेस इन इस सेंस में कि जहाँ पे बहुत से मामलात को दुरुस्त करना, लेके चलना, और कहीं कुछ मामलात ऐसे जो प्रॉब्लम का सबब थे, मसाइल का सबब थे, उनके लिए जवाबदेह होना। इसी तरह कुछ कामों की ज़िम्मेदारी मिलना और उनको प्रॉपरली टाइमली पूरा ना करना। इस तरह के चैलेंजेस का सामना आपको ऑफ एंड ऑन इस पीरियड में, इस वीक में रहेगा। उसके बाद दूसरी पोजीशन अगर मैं देखूँ आपकी दोस्तों, तो वो थोड़ी-सी कंफर्टेबल होती हुई दिखाई देती है, जिसमें आपके फाइनेंशियल मैटर्स, मनी मैटर्स ज़रा से आराम और सुकून के साथ गुज़रते हुए दिखाई देते हैं। फाइनेंशियल मामलात में अगर कोई रिसीवेबल्स हैं, कोई पेमेंट्स हैं, कोई ड्यू हैं, कुछ काम किए थे वो नहीं मिल रहा है, कोई बोनसेस हैं, ये सारी चीज़ें जो है रिसीवेबल्स जिसे मैं कहूँगा, उनके लिए अगर आप एफ़र्ट करते हैं, कोशिश करते हैं, तो उसके नताइज बेहतर और फ़ायदेमंद साबित होते हुए दिखाई देते हैं। लिहाजा ऐसे पीरियड में अगर इस तरह की कोई ज़रूरियात हों तो उसके ऊपर पूरी तरह काम करना चाहिए। बच्चों से मुतालिक मैं कहूँ कि ये एरिया थोड़ा-सा कंसर्न है। बच्चों की 3 किस्में मैं यहाँ कहूँगा। छोटे बच्चे जिन्हें मैं बिलो 10 की कहूँगा, उनकी एजुकेशन और चीज़ों में स्कूलिंग नया स्टार्ट आता हुआ दिखाई देता है। 10 टू 20 के करीब अगर हम चले जाते हैं, बल्कि उससे भी नीचे 16-17, तो वो सेकंड फ़ेज़ होता है जहाँ बच्चे लेवल ओ लेवल की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। इधर जब मैं ये देखता हूँ तो शायद उनके एजुकेशन के रिज़ल्ट्स और उनकी फर्दर एडमिशन के बारे में कुछ परेशानियाँ या कुछ कंसर्न होते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद चीज़ें बेहतर होती हैं। रिलेशनशिप के हवाले से मैं बात करूँ तो आपके पर्सनल रिलेशनशिप के हवाले से भी ये वक्त बड़ा इम्पोर्टेंट और अहम बनता हुआ दिखाई देता है। उनके एरीज़ ख़वातीन व हज़रात जो रिश्ते नाते से मुतल्लिक थे, कहीं रिलेशनशिप थे, ऑप्शंस आती थी, ख़त्म हो जाती थी, चीज़ें मैच्योर नहीं होती थी, उनके लिए भी ये वक्त बेहतर और फ़ायदेमंद बनता हुआ दिखाई देता है। तो दोस्तों, ये सारे से मिले जुले फैक्टर, लेकिन इसमें एक चीज़ का मैं फिर जाते जाते ऐड करता चलूँ, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। अमूमन इस पीरियड में अगर तो आप डायबिटिक और ब्लड प्रेशर पेशेंट है वो तो ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ दिखाई देता है कि किसी स्ट्रेस या परेशानी की वजह से आपका ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ दोनों लो होते हुए दिखाई देते हैं। अगर हाइपोग्लिमिक्स, अगर इस तरह की कोई पोजीशन है तो अपना आपने बहुत ख्याल रखते हैं, डॉक्टर से रेगुलर राब्ते में रहना है ताकि आपके लिए किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। दोस्तों, ये इस वीक की प्लानिटरी पोजीशन है। अपना बहुत ख्याल रखिए। चैनल सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। नेक्स्ट वीक सितारे क्या कहते हैं लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम टॉरस दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। टॉरस दोस्तों, दो चीज़ें बड़ी मज़े की बनती हुई दिखाई देती हैं आपके अपने साइन में। एक तो ये जो फाइनेंशियल क्रंच, चीज़ें ब्लॉक थी, स्ट्रेस बना हुआ था, एफ़र्ट्स हो रही थी, लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं मिल रहा था।
اس میں تھوڑی سی چینج آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. یعنی ایک سیٹرنس کے ساتھ جو اسکیئر تھی وہ ٹوٹ رہی ہے. اپوزیشن اسٹل ابھی تک قائم ہے، لیکن جو بالکل بلاک ہوا ہوا راستہ تھا وہ اس میں تھوڑی سی آسانیاں آتی ہیں. یہ اس لیے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ کبھی کبھی ایفرٹ سے، مشکل سے کام کرتے ہوئے انسان تھک جاتا ہے، اور جب تھک جاتا ہے تو مزید کوشش کرنا چھوڑ دیتا ہے. اب یہ وقت اس طرح کا ہے جہاں آپ کو انیشیٹو لینا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے اور کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اسپیشلی فائنینشیل میٹرز، منی میٹرز میں جہاں سے آپ کو کوئی رسپانس نہیں آ رہا تھا وہاں سے بھی رسپانس آنے کی امید ہے انشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ پرسنل پرائیویٹ جاب کرنے والے لوگوں کے لیے کسٹمر سیٹسفیکشن واز ایشو. اگر وہاں سے کوئی کمپلینٹ فیکٹر بہت زیادہ آ رہا تھا تو اس کو بھی ایڈریس کرنے کا، درست کرنے کا وقت ہے، جہاں خدا آپ کے لیے انشاءاللہ آسانیاں کریں گے. تیسری پوزیشن اگر میں یہ دیکھوں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے تو اس میں آپ کا ٹریول ٹائم بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. سفر کی کوئی پلاننگ تھی یا اس طرح کا کوئی سائیکل اگر آپ کا جاری تھا تو وہاں پہ تھوڑی سی ڈیلے کے سائن بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. وہ مجھے ایز سچ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا. یا میں دوسری صورت میں یہ کہوں گا کہ اس کے اوپر آپ نے بہت اچھے طریقے سے احتیاط کے ساتھ کام کرنا ہے اور اپنے ارینجمنٹس، معاملات، ڈاکومنٹیشن کے اوپر توجہ دیں گے. بچوں سے متعلق کنسرن اسٹل بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. کسی بچے کی ہیلتھ وہ آپ کے لیے پرابلم بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. ہیلتھ کے ساتھ ساتھ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کے بچوں کے ایجوکیشن اور ان کے کریئر سے متعلق بھی کچھ چیزیں شاید پہنچ سے باہر نہ ہوں. وہ ایریا بھی آپ کا ایریا آف کنسرن ہو سکتا ہے جہاں پہ آپ کو توجہ دینی پڑے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک پرابلم انڈیکیٹ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. وہ یہ دکھائی دیتا ہے کہ ود ان فیملی ہارمنی نہیں ہو پاتی بچوں کے مستقبل کے حوالے سے، جس کا فائدہ یا نقصان ہمیشہ بچوں کو ہوتا ہے. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے ود ان اسپاؤس یعنی ہسبینڈ اینڈ وائف ریلیشن شپ کو بہتر اور اچھا رکھنے کی کوشش کیجیے گا. اسپیشلی ٹاروس ایرین میں آپ سے کہوں گا کیونکہ آپ کے ایک خاص پلانٹری پوزیشن کی وجہ سے آپ کے اندر ایگریشن اور غصہ جمع ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جس کی وجہ سے جھنجھلاہٹ میں آپ کبھی کبھی ان الفاظ کا استعمال بھی کر جاتے ہیں جو آپ کا مقصد نہیں ہوتا، لیکن فلو میں، کیفیت میں آپ کو نہیں پتہ چلتا اور شاید آپ کسی کو ہرٹ کر دیتے. تو یہ پوزیشن بھی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے جسے بہتر اور ٹھیک کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. اس کے ساتھ دوسری پوزیشن جو بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے دوستو، وہ آپ کے کریئر سے متعلق ہے. کریئر میں بھی چیزیں چینج ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، آسانیاں ہو رہی ہیں، اور یہاں پہ کچھ لوگ ہیں جو آپ کے لیے معاون ثابت ہو سکتے ہیں، آپ کے لیے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں تو کوشش کیجیے گا کہ اپنے حلقہ احباب یا ورکنگ گروپ کو، ٹیم کو تھوڑا سا بڑھا لیجیے گا تاکہ گروپ کی شکل میں ایکسپرٹیز اپنی ڈیوائڈ کر کے کام کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا. یہ اسٹرالوجیکل ٹائم اس طرح کا ہے جہاں ہم اوور کانفیڈنٹ ہو کے ساری چیزیں اپنے ذمہ لے لیتے ہیں لیکن وہ شاید پورا نہ. تو اس لیے اس میں آپ کو تھوڑا سا احتیاط کرنی ہوگی. اس نہ کرنے کی وجہ سے آپ کے معاملات میں ڈیلے ہو سکتا ہے، پریشانیاں ہو سکتی ہیں، ٹائملی آپ چیزیں ڈیلیور نہیں کر سکیں گے. تو اس لیے اپنے ہوم ورک کے اوپر بہت اچھے طریقے سے کوشش کیجیے گا. تیسرا ایشو جس کے اوپر ہم بات کریں گے وہ آپ کے پرسنل ہیلتھ اور ان چیزوں سے ریلیٹڈ بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. ہیلتھ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ جا کے آپ کا ایبڈومینل ایریا اور بیک ایک، یہاں پہ تھوڑی سی پرابلمس کی انڈیکیشن آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. آپ موومنٹ میں، چلنے پھرنے میں، ڈرائیونگ میں ذرا سا احتیاط کیجیے گا، سلو رہنے کی کوشش کیجیے گا. اس کے ساتھ ساتھ دوستوں ایک چیز اور بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور اس کا تعلق جو ہے وہ آپ کے ذاتی تعلقات اور ریلیشن شپ کے ساتھ ہے. ان ریلیشن شپ میں بھی اوور ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ شاید آپ کے لیے پریشانی کا سبب بنے. آپ اپنے ارد گرد ماحول، سبلنگز، رشتہ دار، کزن سے ان کی افورڈیبلٹی کے مطابق توقعات وابستہ کیجیے گا. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ کبھی کبھی پلانٹری پوزیشن اس طرح کی بنتی ہے کہ جہاں شاید آپ کے کچھ معاملات میں اگر آپ کو مدد کی ضرورت تھی تو شاید آپ کو شکوہ پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے لیے وقت ضرورت معاون ثابت نہیں ہو سکے. لیکن ہو سکتا ہے کہ دوسرا آدمی کر ہی نہیں سکتا، افورڈ ہی نہیں کر سکتا، یا اتنے وسائل یا کانٹیکٹ نہیں رکھتا جس کی وجہ سے آپ کے کام بہتر ہو سکیں. تو یہ چیزوں کو ذرا سا سمجھنے کی ضرورت ہوگی.
تیسری امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر آپ نے بچوں کی شادی سے متعلق کچھ پلان کر رکھا ہے اور اس کا پیریڈ اگر مئی کے قریب نومبر کے قریب آ رہا ہے، تو یہاں پہ میں آپ سے کہوں گا کہ تھوڑا سا بیفور ٹائم کچھ معاملات میں کمٹمنٹ کیجیے گا، کنفرم کر لیجیے گا. لیٹر ٹائم میں جا کے بعد میں جا کے کچھ ارینجمنٹ کریں گے تو آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے. یہ دوستو آپ کی پلانٹری پوزیشن اس ویک کی نیکسٹ ستارے کیا کہتے ہیں یہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک میری آپ سے گزارش، پلیز چینل سبسکرائب کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم جمنائے دوستو. جوپیٹر کی پریزنس آپ کے فرسٹ ہاؤس میں زبردست قسم کا سائن انڈیکیٹ کرتی ہے، اور جب میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب 12 سال کے بعد زندگی میں آتا ہے، اور جب یہ آتا ہے تو یہ ہمارے لیے بہت سے مواقع لے کے آتا ہے جہاں ہم ماضی میں جا کے ماضی میں کیے گئے کاموں کی وجہ سے ماضی میں نفع و نقصان، تکالیف یا ایموشنل ڈسٹربنس کو مد نظر رکھتے ہوئے فیوچر کی پلاننگ کرتے ہیں. یہ وقت بالکل ایگزیکٹلی اسی طرح کے سائن کو انڈیکیٹ کرتا ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ تلخ ایکسپیرینسز، تجربات بھی ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے فائنینشیل لاسز تو ہو ہی سکتے ہیں، لیکن ایموشنل لاس جو ہے وہ زیادہ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. فار ایگزامپل پارٹنرشپ میں بہت عرصے سے آپ چلے آ رہے تھے تو اس پارٹنرشپ میں تھوڑی سی چیزیں چینج ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اور وہ لیک آف کمیونیکیشن کا سبب بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. پچھلے دنوں مرکری اینٹی کلاک وائز تھا جو آپ کا رولنگ پلینٹ تھا. اس رولنگ پلینٹ کے اینٹی کلاک وائز ہونے کی وجہ سے کچھ چیزیں اگر غلط فہمی کی شکل میں پیدا ہوئی ہیں تو میں یہ آپ سے کہوں گا کہ اپنے پارٹنرز کے ساتھ، اپنے سپوز کے ساتھ، اپنے بیلوڈ کے ساتھ، اپنے معاملات زندگی کو، یا اگر کسی کو کوئی ایسی چیز فیل ہو رہی ہے یا آپ کو دوسروں سے فیل ہو رہی ہے تو اس کے بارے میں کھلے دل و دماغ کے ساتھ بات کرنا بہتر ہوگا. معاملات کا حل ہوگا جس سے زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں گی. اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے دیکھا یہ ہے کہ میرے پاس بہت سے کلائنٹ آتے ہیں کہ بہت سی باتیں، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم خود ازیوم کر لیتے ہیں دوسرے کے رویے کو دیکھتے ہوئے، پھر اسی کے اندر ایک کہانی بنتی ہے جو ایکچوئل نہیں ہوتی، لیکن جتنا وقت گزرتا چلا جاتا ہے وہ اتنی بڑھتی چلی جاتی ہے اور ہم ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. اس لیے میں عموماً کہتا ہوں کہ فرسٹ انسٹنس میں جیسے ہی شکوہ شکایت پیدا ہو آپس میں بیٹھنا چاہیے، 1 to 1، پبلک کے ساتھ نہیں، لوگوں کے ساتھ نہیں، اور ان چیزوں کو ڈسکس کرنا چاہیے جس سے آپ کا ورکنگ ماحول بہتر. یہ آپ کا فیملی میں اگر ایسا ہے تو وہاں کیجیے گا. اگر ورکنگ ریلیشن شپ میں اس طرح کے پرابلم آ رہے ہیں تو جس سے کوئی ایشوز اسے ڈائریکٹ بات کرنا آپ کے لیے بہتر ہوگا. ایک بات. دوسری چیز، چونکہ سیٹرن کا ایک خاص اینگل آپ کے 10th ہاؤس میں آ رہا ہے تو وہاں پہ آپ کے پاس مواقع بھی ہیں، چیزیں بھی ہیں، لیکن یوں دکھائی دیتا ہے کہ جیسے ون ادر ریزن کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں شاید جو کوئی آپ کی ٹرانسفر، پوسٹنگ یا مقام کے چینج ہونے سے خوش نہ ہوں، اور کچھ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو آپ کو چینج کروانے میں ہوں. اب یہ آپ کی اپنی پسند اور ہے کہ آپ کی ریکوائرمنٹس کیا ہے. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ٹرانسفر پوسٹنگ چاہتے ہیں، کہیں نکلنا چاہتے ہیں، کوئی تو نیچرل سائن ہے، نیچرل پیریڈ ہے جہاں خود بخود چیزیں ہوں گی. رکنے کے لیے یا کوئی اور سٹیپ کرنے کے لیے آپ کو پرسنل ایفرٹ ریورس کرنی پڑے گی. اس ایفرٹ کی وجہ سے چیزیں نیچرل کورس میں چلنے والے معاملات کی نسبت چینج ہو سکتی ہیں، بٹ اٹ ڈپینڈس کہ آپ کو اس کی ضرورت ہے یا نہیں، اور اس میں آپ کی کوشش کس حد تک ہو سکتی ہے. یہ ہے سلسلہ. اس کے بعد دوسری بڑی اچھی پوزیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ مارس آپ کے انکم ہاؤس میں موجود ہے. جب مارس انکم ہاؤس میں موجود ہوتا ہے تو یہ ذرا سی سمجھنے والی بات ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 7th ہاؤس میں ایک اور پلینٹ آپ کے جو دکھائی دیتا ہے 8th ہاؤس میں، وہ مون کی پوزیشن بھی دکھائی دیتی ہے. نمبر 1، آپ نے فائنینشیل مینجمنٹ بہت احتیاط کے ساتھ کرنی ہے. لگژری آئٹمز، ایسی چیزوں کی خریداری سے پرہیز کیجیے گا. دوسری اہم چیز یہ ہے کہ اپنی صحت سے متعلق آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. اگر خدا نخواستہ آپ کو کوئی کانسٹیپیشن اور پائلز اس طرح کی کوئی شکایات یا کوئی ایشو ہے تو اسے ٹائملی ایڈریس کرنے کی کوشش کیجیے گا، ادروائز لیٹر ٹائم میں جا کے شاید آپ کو سرجری کی ضرورت بھی پڑے. سیٹرن کو جب میں یہ دیکھتا ہوں، زحل جسے ہم دیکھتے ہیں آپ کے میں، تو 10th ہاؤس کی پوزیشن اس طرح کی ہوتی ہے کہ جہاں آپ کو
ماضی میں اگر آپ کی اچھی ریپوٹیشن تھی سروس کے معاملے میں، ڈلیوری کے معاملے میں، ریلیشن شپ کے معاملے میں، تو ابھی اسے سسٹین کرنے کے لیے، اسے قائم رکھنے کے لیے آپ کو زیادہ ایفرٹ کرنی پڑ رہی ہے، زیادہ محنت کرنی پڑ رہی ہے۔ کبھی کبھار ایسی پوزیشنیں ہو جاتی ہیں کہ جہاں ہمیں اپنے روٹین سے ہٹ کے کچھ معاملات میں کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے، جیمنائی ایز آپ کی رولنگ پلانٹ کمیونیکیٹ کرتا ہے تو آپ کا پرسنل امیج سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، جو بڑا پازیٹیو ہوتا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ نے عمل کی طرف زیادہ جانا ہے، گفتگو یا کہانیوں کی طرف کم جائیں گے، بلکہ اگر کوئی اسائن ہوتا ہے جاب آپ کو تو اس کی ڈلیوری کے اوپر، ٹائملی چیزوں کو ڈلیور کرنے کے اوپر توجہ دیں گے تو یہ آپ کے سارے معاملات میں بہتر ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 3-4 ایریاز جو میں نے آپ سے ڈسکس کیے ہیں وہاں پہ چیزیں چینج ہوتی ہوئی دکھائی دی ہیں۔ اپرچونٹیز پیریڈ بھی ہے، بٹ اٹ ڈپینڈس کہ آپ اس کو کیسے پکڑتے ہیں، کیسے کام کرتے ہیں۔ کانفیڈنس کے ساتھ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو بھی اپرچونٹی آپ کے گرد ڈیولپ ہو رہی ہے، آپ نہیں تو آپ کا کوئی سرکل اسے پورا کر سکتا ہے، تو اس سلسلے کو، اس موقع کو پکڑنے کی کوشش کیجیے گا، آپ کے لیے بہتر اور فائدہ مند ہوگا۔ دوستو، یہ پلانٹری پوزیشن تھی اس ویک کی۔ اپنا بہت خیال رکھیے، چینل سبسکرائب کیجیے اور دوستوں سے شیئر کیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم کینسر دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ 2-3 چیزیں تیزی کے ساتھ تبدیل ہوئیں۔ ایک اچھی چیز یہ ہوئی کہ آپ کے 12th ہاؤس میں مارس سیٹرن اسکوئر جو بنی ہوئی تھی، اس میں ذرا سی چیزیں بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ کچھ معاملات میں، خاص کر اگر خدا نخواستہ آپ قانونی معاملات میں الجھے ہوئے تھے، لیگل کچھ کمپلیکیشنز تھیں، تو وہ ذرا سی امپروو ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ بیماری میں اگر کبھی تھے اور وہ بیماری واپس آئی، جس کی وجہ سے دوبارہ سیریس نیچر کی ایشوز یا خوف پیدا ہوتے تھے، تو وہاں پہ بھی آپ کے لیے بہتری اور آسانی ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اور خاص کر میں بات کروں گا خدا نخواستہ ان لوگوں کے لیے جن کے لیے کوئی کرونک ایسی بیماری تھی، جسے میں فار ایگزامپل کینسر انڈیکیشن یا ایسی کوئی چیزیں تھیں، ان کے خطرات تھے، تو وہ ذرا سی امپروو ہو رہا ہے، سچویشن ٹائم بہتر ہو رہا ہے، اس میں چیزیں آ رہی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور میں آپ کو دکھاؤں کہ آپ کا انرجی لیول بڑا لو ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس میں انرجی لیول، مارس جب اس طرح کی پوزیشن میں آتا ہے تو وہاں پہ آپ کو فیل یہ ہوتا ہے، بھلے آپ کی ڈائٹ ٹھیک ہے، پوری ہے، سارا کچھ ہے، لیکن آپ کا انرجی لیول اتنا اسٹرانگ، اتنا بہتر نہیں ہے جتنا کہ آپ کو ضرورت تھی یا اسے ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ کا ایک، میں یہ کہوں گا کہ موسم چینج ہو رہا ہے، لنگز کا بہت خیال رکھیے گا، واک کیجیے گا، اور بیٹر آکسیجن انٹیک آپ کا رکھنا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ تو اس میں جیسے ہوتا ہے کہ بیماری کبھی کبھی نہیں ہوتی، لوگ انرجی لیول ضرور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے یہ، اس لیے میں اس کو آغاز میں ڈسکس کر رہا ہوں کہ اس کی وجہ سے اس کا ہمارے مزاج پہ اثر پڑتا ہے، موڈ چڑچڑا ہوتا ہے۔ اسپیشلی میں اگر یہ کہوں تو خواتین کے اوپر اس کے اثرات زیادہ برے طریقے سے آتے ہیں۔ ٹالرنس ختم ہو جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں میٹر کرتی ہیں، اریٹیٹ کرتی ہیں، اور ہم جہاں پہلے بہت پیشنس والے، زبردست تھے، سب کچھ تھے، اب لوگ فیل کرتے ہیں کہ آپ کے اندر برداشت کی کمی ہوتی جا رہی ہے۔ بہرحال یہ اسٹرالوجیکل پوزیشن ہے، اس میں کچھ حالات بھی ہو سکتے ہیں، ڈیفینیٹلی وہ کیٹلسٹ کے طور پہ کام کرتے ہیں کہ جب ایسا کچھ ہونا ہوتا ہے تو آپ کے ارد گرد ویسی چیزیں بھی ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس کا ایک اور نقصان بھی ہوتا ہے کہ ویسی چیزیں ہونے کے لیے ہمارا مزاج ویسا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہم غیر شعوری طور پہ اس طرح کی ریئیکشن دیتے ہیں جو ہمیں ارد گرد کے سلسلے میں زیادہ سٹریس اور ٹینشن میں یا ریلیشن شپ کے معاملات میں انگیج کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال اس کو آپ نے نفسیاتی طور پہ بڑا بہتر سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ انکم کے پوائنٹ آف ویو سے اگر میں یہ کہوں تو یہ اسٹرالوجیکل ٹائم میں بہتر ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اگر آپ کا کوئی بزنس نیچر ایسی ہے جہاں پہ آپ کی پروڈکٹ دوسرے شہروں سے، دوسرے ملکوں سے آتی ہے، تو اس میں کچھ رکاوٹ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، کچھ پرابلمز کی انڈیکیشن ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اس لیے اپنے آرڈرز اور اپنی چیزوں کو بیفور ٹائم آپ ارینج کیجیے گا، اور اگر آگے آپ نے کسی کو کوئی ڈیلیوری دینا ہے کسی پروڈکٹ کی چیز کی، تو اس کو ٹائم لمبا دیجیے گا۔ اسی طرح اگر آفس میں کوئی اسائنمنٹ آپ کے ذمہ لگی ہوئی ہے تو اس کی کمپلیشن ڈیٹ بھی آپ نے
جہاں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں اس سے بھی تھوڑا سا زیادہ وقت لے کے اس کی کمٹمنٹ کیجیے گا، تاکہ آپ کو کسی قسم کی لاسٹ مومنٹ پہ جا کے نہ امبیرسمنٹ ہو اور نہ سٹریس ڈیولپ ہو۔ یہ تھوڑی سی پوزیشن آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی۔ اس کے ساتھ ایک چیز اور بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، میں بلکہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا، اس ویک میں آپ نے سیاست اور ریلیجن کے اوپر اپنے سلقہ احباب میں کوئی بحث کوئی نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی چیزیں اپنے حلقہ احباب میں آپ کے اپنے خیالات کی وجہ سے تھوڑی سی ڈسٹرب ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، جہاں پہ خلش چپکلش پیدا ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس غیر محتاط رویے کی وجہ سے کسی کے جذبات مجروح ہوں، اور اس کی وجہ سے اس کے اثرات ڈائریکٹلی آپ کے بزنس اور آپ کے پروفیشن کے اوپر آئیں، تو اس لیے اسے بچنے کی ضرورت ہے، اس میں انوالو ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری اچھی پوزیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے آپ کے، اگر آپ کی کوئی ٹرانسفر یا پوسٹنگ کے سلسلے میں کوئی پرپوزل چل رہی تھی، تو ہو سکتا ہے کہ جہاں آپ کی پوزیشن چینج ہو رہی ہے وہاں جو لوگ موجود ہیں اس وقت پوزیشن میں، وہ شاید اس سے خوش نہ ہوں، وہ سیٹ ویکیٹ کرنے پہ خوش نہ ہو، تو اس لیے وہ آپ کے ان معاملات کو روکنے کے لیے کوئی آدمی کوشش کر سکتا ہے۔ بہرحال نیچرل کورس میں چیزوں کو جانے دیجیے گا، جو خود بخود معاملات ہوتے ہیں چیزیں ہوں گی وہ زیادہ بہتر اور صاف ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستو یہ میرج کا بھی ٹائم ہے، رشتے ناطے بھی ہو سکتے ہیں اس میں، اگر بہت دنوں سے کوششیں چل رہی تھی تو اب یہ وقت ہے کہ جہاں پہ آنے والے رشتے چیزیں میچور ہوتی ہیں، فالس پیریڈ نہیں ہوتا۔ البتہ یہ میں ضرور کہوں گا کہ اگر ایسا ہے تو آپ بالکل کوشش رکھیے، لیکن پھر بھی کسی سٹریس میں آ کے جلدی سے کوئی فیصلہ کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا، بلکہ اسے ایک ٹائم دیجیے گا اور اچھی انویسٹیگیشن کے بعد معاملات کو دیکھیے گا۔ اسی طرح کوئی آنے والی بزنس پرپوزلز میں بھی آپ نے اپنے ایگزسٹنگ فائنینسز کی سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر فیوچر انویسٹمنٹ کی کوئی بات کرنی ہے۔ دوستو یہ پلانٹری پوزیشن اس ویک کی ہے، ستاروں کی چال کے مطابق۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، نیکسٹ ویک پھر حاضر ہوں گا۔ یہ ہفتہ کیسا رہے گا آپ کی خدمت میں لے کے، خدا حافظ۔ السلام علیکم لیو دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا برتھ منتھ تو گزر گیا اور آپ کا جو رولنگ پلانٹ ہے وہ آپ کے اس وقت انکم ہاؤس میں موجود ہے، اور جب وہ انکم ہاؤس میں موجود ہے تو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا تعلق ایک اپوزٹ پلانٹ کے ساتھ بھی بنا ہوا ہے، جہاں پہ جا کے آپ کی فائنینشیل معاملات دیر سے ہوتے ہوئے دکھائی دیتی، سیلری لیٹ مل سکتی ہے، کوئی بونس تھا وہ لیٹ ہو سکتا ہے، کہیں آپ نے بزنس کیا تھا پرائیویٹ سیکٹر میں کچھ ڈیلیور کیا تھا، اس کی پیمنٹس میں بے تحاشا دیری ہو سکتی ہے۔ اس دیر کی وجہ سے آپ کے اندر انگزائٹی بڑھ سکتی ہے، سٹریس بڑھ سکتا ہے۔ ریزن ڈیفینیٹلی ایک تو نہ ہونا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ پیمنٹس کرنی ہو جس کی کمٹمنٹ کی وجہ سے آپ انڈر پریشر ہوں۔ تو دوستو یہ ساری پوزیشن ذرا سی محتاط طریقے سے کرنے والی ہے، لے کے چلنے والی ہے۔ ایسی چیزیں بہرحال سامنے آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، لیکن یہ کسی وجہ سے نہیں ہے، یہ ایک نیچرل سائن ہے، نیچرل کورس ہے جہاں پہ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ مارس جب آپ کے میں یہ کہوں گا کہ 12th ہاؤس میں آتا ہے تو یہاں پہ کچھ ہیلتھ ایشوز ڈیولپ ہوتے ہیں، کچھ پرانی بیماریاں بھی اٹھتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ کی ایموشنل لائف میں کچھ ڈس سیٹسفیکشن کریٹ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اسپیشلی اپوزٹ جینڈر کی طرف سے اگر آپ کی کچھ توقعات تھی تو وہاں سے آپ کو کچھ پرابلمس آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اسی طرح میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر کچھ پرانے پرابلمس تھے تو اس ٹف سچویشن میں ان کو دور کرنے کا بھی وقت ہے، اور امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو آپس میں بات کرنی چاہیے، کمیونیکیٹ کرنا چاہیے۔ اگر کمیونیکیشن بہتر ہوتی ہے، ٹالرنس کے ساتھ، پیشنس کے ساتھ اپنے پرابلم بتا سکتے ہیں اور دوسرے کے پرابلم سن سکتے ہیں، تو آپ فوراً کسی بڑے مشکل، بڑے فساد، بڑے جھگڑے سے نکل آئیں گے۔ اسی طرح لیگل معاملات میں بھی میں یہ کہوں گا کہ اگر کوئی ایسا لیٹیگیشن اسپیشلی سول میٹرز میں کوئی چیزیں جائیداد پراپرٹی سے متعلق چل رہی ہیں تو کوشش کیجیے گا کہ اگر وہ آؤٹ آف کورٹ سیٹل ہوتی ہیں،
نگوسیشنز کے ذریعے کچھ معاملات آپ کی فیور میں آتے ہیں تو وہ کام کرنا بہتر ہوگا. خاص کر یہ معاملات اگر بزنس سے ریلیٹڈ ہے تو اس سلسلے میں بزنس کمیونٹیز کے لوگ، چیمبر کے لوگ، آپ کے ٹریڈ سے وابستہ افراد آپ کے معاملات کو سلجھانے کے لیے بہتر اور فائدہ مند ہو گئے. یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ اس کا فائدہ آپ کو صرف یہ ہوگا کہ اف یو آر فیسنگ سچ کائنڈ آف پرابلمس تو آپ کا ٹائم بچ جاتا ہے، آپ کی مشکلیں جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہیں اور خام خواہ کا ایموشنل، فائنینشیل اور ویسٹ آف ٹائم کا سٹریس آپ کو فیس نہیں کرنا پڑتا. یہ جناب پلانٹری پوزیشن اس ویک کا تقاضا کر رہی ہے. ایک بات. دوسری چیز آپ نے سمجھنے کی ہے وہ ہے جناب آپ کا اپنا پلان، جسے کہتے ہیں بچوں کے ساتھ ریلیشن شپ کا تعلق بہت بہتر ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اس میں آسانیاں آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. کمفرٹیبلی آپ ان کے پرابلم کو سمجھ کے ان کے لیے کوئی سلوشن دیکھ سکتے ہیں یا اس سلوشن کا بندوبست کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ دوستوں ایک چیز امپورٹنٹ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور اس کا تعلق ہوتا ہے جناب آپ کی غیر محتاط ایکسپنس کی طرف. آپ کو یوں دکھائی دیتا ہے کہ جیسے خب سوار ہے رینوویشن کا، گھر کا، ان چیزوں کو کچھ ٹھیک کرنے کا. تو بالکل وہ آپ کیجیے گا، لیکن میں مشورہ یہ دوں گا کہ ذرا سا پہلے بجٹ مینج کیجیے، اس کے بعد کیجیے گا. اور ہو سکے تو یہ کام آپ 22 سپٹمبر کے بعد شروع کیجیے گا، ابھی نہ کیجیے گا. ابھی نہ کرنے کی وجہ آپ کا فائنینشیل کرنچ ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی پروڈکٹ کی پروکیورمنٹ ہائی پرائس پہ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کے معاملات اتنے زیادہ فیوریبل اور کمپیٹیبل نہ ہو رہے ہیں جسے آپ بیچنا چاہیں تو آپ کو اس کی مناسب قیمت نہ مل سکے. تو یہ دوستو آپ کی پلانٹری پوزیشن ہے اس ویک کی. اسی کے ساتھ ساتھ کچھ نئے وینچرز، نئے کام بھی آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اس کی ریزن صرف یہ ہے کہ آپ کے انکم ہاؤس میں جب سیٹرن آتا ہے تو مواقع بھی لے کے آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہارڈ ورک کو بھی انڈیکیٹ کرتا ہے. تو مناسب طریقے سے ہارڈ ورک کیجیے، محنت کیجیے گا، پھر جو بھی پرپوزل ہو وہ لیجیے گا. اور دوسری چیز میں یہ کہوں گا کہ گروپ کی شکل میں کام کرنا بہتر ہوگا. اور کنسرن فیلڈ میں اگر آپ ایکسپرٹیز نہیں رکھتے تو کسی ایکسپرٹ کی رائے لینا، بھلے وہ فی پے کرنے کے بعد پروفیشنل کمٹمنٹ کی ہو، وہ آپ کے لیے بہتر اور فائدہ مند ہوگی. اس کا بھی خیال رکھیے گا. یہ دوستو اس ویک کی پلانٹری پوزیشن ہے. اگلے ویک ستارے کیا کہتے ہیں یہ لے کے حاضر ہوں گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. خدا حافظ. السلام علیکم ورگو دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے. آپ کا تو چیلنجنگ پیریڈ چل رہا ہے اور سیٹرن چونکہ آپ کے 7ویں گھر میں موجود ہے تو یہ آپ کے دائیں بائیں یعنی آپ کا 10th ہاؤس، آپ کا 4th ہاؤس، ان ساری چیزوں کو متاثر کرتا ہے، پرابلم میں لے کے آتا ہے. یہاں تھوڑی سی مشکلیں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. انکم ہاؤس میں بھی تھوڑے سے پرابلم آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. بیسیکلی اگر میں اسٹرالوجیکلی کہوں تو یہ آپ کا بے تحاشا اپرچونٹیز آپ کے ارد گرد گھوم رہی ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو دکھائی دے گا کہ کچھ معاملات بہت سالوں سے چل رہے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، پھر سڈنلی اس کے اندر ایک ویو آتی ہے، دوبارہ امید بنتی ہے، پھر ڈسپیئر ہو جاتی ہے. یہ پیریڈ بالکل ایسا ہی تھا، آگے بھی کچھ دنوں تک ایسا رہے گا. اور بلکہ اسٹرالوجیکلی اگر میں یہ کہوں تو یہ مئی سے اس میں زیادہ بلاک بنتا ہوا دکھائی دیتا تھا. ابھی ریسنٹ پوزیشن اس طرح کیا کہ جہاں چیزیں بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. 9 تاریخ سے جو پلانٹری پوزیشن چینج ہو رہی ہے وہ آپ کے لیے بہتر اور فائدہ مند بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، جہاں آؤٹ آف بلو کچھ کاموں کے سلسلے میں آپ کو کنفرمیشن ملتی ہے. اگر آپ کے پاس کوئی ڈیلیگیشن آنے والا تھا یا آپ خود جانے والے تھے اور کسی وجہ سے ڈیلے تھا، وہ ڈیلے دور ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، معاملات آگے بڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. یہ آپ کے کریئر پروفیشن کے حوالے سے ایک بڑا اچھا ڈیسائسو پیریڈ ہے. آپ نے اگر کسی قسم کے کوئی کام کیے، کہیں کوئی آپ نے پریزنٹیشن دی اپنی پروڈکٹ، اپنے کام، اپنی سروسز متعلق، تو اس کا فالو اپ کا بھی پیریڈ ہے. یہاں عموماً ہوتا یوں ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی انسان ذرا سا آئسولیٹ ہو جاتا ہے. وہ جتنا سوشل اسے ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا. اس کی ریزن صرف یہ ہوتی ہے کہ
ایک کائنڈ آف، میں یہ کھل کے نہیں کہوں گا، کائنڈ آف ڈس اپوائنٹمنٹ یا مایوسی ہونے لگتی ہے۔ یہ اس لیے اپنے اوپر طاری نہیں کرنی چاہیے کہ اگر انسان مایوسی کا شکار ہو جائے تو پھر اس کے اندر جستجو جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور جو ماضی میں کام کیے تھے، جو محنت کی، جو فائنینشیل انویسٹمنٹ کی، دیکھیں اگر آپ نے وقت بھی دیا تو وہ بھی میں اسے منی ٹرم میں لے کے جاؤں گا تو اس کی بھی اپنی ایک ورتھ ہے۔ جیسے ہمارے ہاں تو چیزوں کو ویکلی بیسس پہ نہیں دیکھا جاتا، منتھلی بیسس پہ دیکھا جاتا ہے یا اینول بیسس پہ زیادہ تر دیکھا جاتا ہے، تو لیکن ایک دنیا ایسی بھی ہے جہاں آپ کی ورتھ ہر گھنٹے کے بعد آپ کی کیپیسٹی اور آپ کا کیلیبر جج ہوتا ہے ہر گھنٹے کے بعد۔ اور یہ شارٹ فیز میں چیزیں ڈیوائڈ صرف اس لیے ہوئی ہیں تاکہ ٹائملی آپ کی پرابلمز اور چیزوں کا پتہ چل جائے اور کسی بڑے معاملات میں جانے کے لیے لمبا انتظار نہ کرنا پڑے۔ اسی لیے آپ سے بھی میں یہ کہوں گا کہ پچھلے دنوں میں جو کچھ بھی آپ کے پاس اپرچونٹیز آئی ہیں، آپشنز آپ کے پاس آئی ہیں، یہ سالڈ ہو سکتی ہیں، مطلب کنکریٹ شیپ لے سکتی ہیں، دوسرے لفظوں میں کہوں فائنلائز ہو سکتی ہیں اگر آپ کا اپنا ہوم ورک اور آپ کا فالو اپ اس کے اوپر پورا ہو، تو جو کہ انشاءاللہ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابہام پیدا ہوتے ہیں، غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی آپ اوور سمارٹ ہوتے ہیں اور آپ کو یوں لگتا ہے کہ جیسے میرا وقت ضائع نہ ہو جائے، پتہ نہیں اس سے پہلے بھی میں نے بہت کچھ کیا لیکن وہ فائدہ مند نہ ہو سکا۔ آف کورس ایسا ہوتا ہے، وقت نہیں ہوتا ہے۔ ایک تو ہمارے پاکستان کے حالات، اکانومی کی کنڈیشن، یہ سارے اتنے برے ہیں کہ جہاں پہ کوئی چیز بھی پریڈکٹ نہیں کی جا سکتی۔ یعنی میں ایسے کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جن کے پاس پروکیورمنٹ کے ریٹن آرڈر ہیں لیکن ابھی آف دی ریکارڈ سگنل نہیں ہے کہ آپ گو ہیڈ چلیں، آگے بڑھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چیزیں بلاک ہو رہی ہوتی ہیں، کہیں گورنمنٹ میں بجٹ کے ایشوز آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور کہیں لوگ ذمہ داری لینے سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کا علاج وقت ہی ہے، اور دوسری بات یہ کہ ڈیسنٹ وے میں آپ خود آگے بڑھیں، آئیں اور انوالو ہوں اپنے معاملات میں۔ یہ دوستو اس ویک کی پلانٹری پوزیشن تھی۔ نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں لے کے حاضر ہوں گا۔ آپ کے سائن میں بہرحال ٹف ٹائم ہے، لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مشکل وقت ہی ایسا ہوتا ہے جہاں سے انسان بن کے نکلتا ہے، ورنہ اچھے نصیب کسی بھی وقت ہوتے ہیں، اور ان نصیبوں کے بل بوتے پہ یا ماضی میں پیرنٹس کی کام کی وجہ سے آپ کو ایک اچھا بریک تھرو ملتا ہے، سٹارٹ اپ ہوتا ہے، لیکن کامیابی اس کی تبھی ہوتی ہے جہاں آپ خود پریکٹیکلی کتنا انوالو ہوتے ہیں، کتنا محنت کرتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں سے پیچھے نہیں ہٹنا، سٹرگل کرنا ہے، ہارڈ ورک کرنا ہے، بلکہ جو کام جس چیز سے آپ تھک چکے تھے اس ویک میں کہوں گا اسی کو ٹاسک لیں اور ٹارگٹ بنائیں کہ یہ کام چاہے چھوٹا سے، اس کو میں نے ضرور پورا کرنا ہے۔ اس سے آپ کا اعتماد بنے گا، کانفیڈنس ریسٹور ہوگا۔ یہ دوستو ایک پلانٹری پوزیشن ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دوستوں کے ساتھ چینل شیئر کیجیے گا۔ خدا آپ کے لیے آسانیاں کریں، آمین۔ السلام علیکم لبرا دوستو، کیسے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آپ کی اس ویک میں جنرلی تو چیزیں ایسی تھیں جیسے پہلے چلی آ رہی تھیں، لیکن ایک پلانٹری پوزیشن چینج ہوئی۔ اس چینج کی وجہ سے آپ کے لیے بڑے اہم مواقع پیدا ہوتے ہوئے دکھائی دیتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سٹارٹ میں ہی بات کروں گا، ہائر ایجوکیشن کے لیے، بزنس کے لیے، جاب کے لیے، ایسے خواتین و حضرات جو خواہش رکھتے تھے باہر جانے کے لیے، ان کے پاس اس سلسلے میں کام کرنے کے لیے، ایفرٹ کرنے کے لیے، کسی سے کانٹیکٹ کرنے کے لیے یا کوئی بھی معلومات لینے کے لیے ایک اچھا وقت ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ اصل میں کہنے کی بات میری صرف یہ تھی کہ کبھی کبھی وقت آتا ہے، آ کے گزر جاتا ہے، لیکن ہمیں اس اچھے وقت کے آنے کا احساس نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ مثلا میں آپ کو مثال اس لیے دے رہا ہوں، فار ایگزامپل کہ ایک کلائنٹ میرے پاس آئے تو میں نے انہوں نے کہا کہ آپ باہر کہتے ابھی تو نہیں ہے لیکن فیوچر میں جانا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا یہ اس وقت انیشیٹو لینے کا وقت ہے، آپ اس وقت باہر جانے کے سلسلے میں تھوڑا 10 دن فوکس کریں، اپنی امیگریشن کے لیے اپلائی کریں اور پھر انتظار کریں، کیونکہ آپ کا آئے گا نہیں، ابھی آئے گا 2.5 سال بعد سلسلہ، لیکن آج کریں گے تو وہ آئے گا۔ آج کا ٹائم کرنے کا یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم یوں کہیں کہ اپریل مئی میں ہماری گندم کی فصل تو کٹے گی لیکن نومبر میں ہمیں بیج بونا ہوگا۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ فصل مارچ میں چاہیے ہو اور بیج بھی اسی بویا جائے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔
تو ہر کام کے آغاز اور اس کے سٹارٹ کے کچھ وقت اور لمحات ہوتے ہیں جہاں ہمیں ٹائملی کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے ایک وقت ہوتا ہے پلاننگ کا اور ایک وقت ہوتا ہے ایگزیکیوشن کا یعنی عمل کا. یہ وقت آپ کا بہت سی چیزوں کو عمل کرنے کا وقت ہے، نالج گین کرنے کا وقت ہے، تربیت لینے کا وقت ہے، ٹریننگ کا وقت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جوپیٹر 9th ہاؤس میں بہت خوبصورت جگہوں پہ بیٹھا ہوا ہے. یہ ستارہ جب یہ یہاں پہ اوپر تو آپ کو گیان، عقل، شعور، وزڈم دینے کے لیے موجود ہوتا ہے. اور یہاں اگر ہم انیشیٹو لیتے ہیں، کام کرتے ہیں تو ہم ویل اکوپڈ ہوتے ہیں اپنی انفارمیشن، نالج اور اسکل کے حوالے سے. اور وہی اسکل جو ہے وہ آگے جا کے ہمیں ہیلپ کرتا ہے، مدد کرتا ہے، جس سے ہم اپنی پروفیشنل ایکسلنس اور فائنینشیل مینجمنٹ بنا سکتے ہیں، کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں. یہ ایک اوور آل پریڈکشن ہے جسے میں یہ کہوں گا اسے رکھے. اچھا، اس میں ایک چیز اور بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ مواقع آپ کو زبردستی لینے پڑیں گے کیونکہ کہیں کہیں ریسٹرکشنز کی بھی انڈیکیشن ہے. وہ اس ریسٹرکشن کی انڈیکیشن اس طرح کی ہے کہ آپ کی خواہش تو ہوگی، آپ کے ارد گرد ایسی کوئی اپرچونٹی یا مواقع بھی ہوں گے، لیکن آپ کا پریکٹیکلی قدم اٹھانا، انیشیٹو لینا، وہ شاید مجھے اس طرح کا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا. تو لہٰذا ذرا سر جھٹک کے ہمت کیجئے، اٹھیے اور کام کرنے کی کوشش کیجیے گا. اس کے بعد دوسری امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ یہ ہے اپنی کمٹمنٹ کرتے وقت بڑا احتیاط کرنا ہے آپ نے، خاص کر فائنینشیل کمٹمنٹ میں، بزنس میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک پلینٹ اس طرح کا ہے جو آپ کو یوں دکھائی دیتا ہے کہ آپ اوور کانفیڈنٹ ہو کے کہیں کوئی فائنینشیل کمٹمنٹ کر گزرتے ہیں جو شاید ٹائملی پوری نہ ہو. اس لیے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس طرح کی کوئی صورتحال درپیش ہے تو آپ نے اچھی طرح سے اپنے فائنینشیل معاملات کو دیکھتے ہوئے مثلا یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی قرض کی ادائیگی ہے، یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز خریدنے جا رہے ہیں اور اس کی فائنل پیمنٹ ڈیٹ جو ہے وہ پراپرٹی فار ایگزامپل لے لیں 1 مہینے کی ہے، تو آپ کو وقت یہ اس طرح کا بتاتا ہے کہ جو کرتے کراتے ڈیلے ہو سکتا ہے. تو احتیاطاً میں اسے کہوں گا کہ آپ کے پاس وقت کمٹمنٹ سے بھی زیادہ ہونا چاہیے تاکہ کسی ڈیلے کی وجہ سے آپ کے اوپر کوئی لیگل ریپرکشن یا کوئی پرابلم مت ہو. دوسری امپورٹنٹ چیز دوستو یہ بڑی ہے کہ آپ کا کوئی ساتھی، کوئی دوست آپ کے سٹیٹس کو رائز کرنے کے لیے آپ کا مددگار ہو سکتا ہے. کوئی پولیٹیکل کمٹمنٹ، اس کے لیے کوئی آفیشیل معاملات میں اگر آپ کی کوئی پوسٹنگ اچھی، کوئی پروموشن ڈیو تھی تو وہاں پہ بھی کوئی پرانا جانے والا دوست مددگار ہو سکتا ہے، ہیلپ کر سکتا ہے. اگر آپ تھک چکے تھے تو کسی کو کال کیجئے اور خود بخود ویسے اس طرح کے حالات بنتے ہیں اور آؤٹ آف بلو ڈسکشن ہوتی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے لیے کون کتنا مددگار ہو سکتا ہے. فیوریبل ٹائم ہے، اس لیے میں کہوں گا کہ کبھی کبھی کوئی خود بھی فائدہ آفر کر دیتا ہے. اب یہاں پہ امپورٹنٹ چیز کیا ہے، آپ کی پرسنل انیشیٹو اور ایگو وہ آڑے تو نہیں آ رہی. اگر وہ آڑے آتی ہے، اس طرح کی صورتحال بنتی ہے تو پھر وہ چیزیں ڈیلے بھی ہو سکتی ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ یہاں پہ اپنی سیلف رسپیکٹ کا خیال رکھیے لیکن ایگو کے ایک سائڈ پہ رکھیے، اور اگر آسانیاں کوئی لے کے آتا ہے آپ کی زندگی میں تو اسے لانے دیجیے، اس کا فائدہ اٹھائیے گا. کاموں کے سلسلے میں بھی کچھ نئی ویریشنز آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. کچھ انٹلیکٹ بیس، انفارمیشن بیس ایریا میں اگر آپ کام کرتے ہیں تو وہاں سے بھی آپ کو فائنینشیل بینیفٹ مل سکتا ہے. اسٹاک ایکسچینج میں، ٹریڈ میں، کہیں بھی کوئی چیزیں آپ کے لیے بہتر اور فائدہ مند ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اور خاص کر اگر آپ امپورٹ سے کام کرتے ہیں، آئی ٹی سے کام کرتے ہیں، دوسروں ملکوں سے آ رہا ہے تو وہاں پہ بھی آپ کے پاس نئی اوپننگز کے آثار بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اس کا فائدہ اٹھائیے گا. یہ دوستو پلانٹری پوزیشن ہے اس ویک کی. نیکسٹ ستارے کیا کہتے ہیں لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. چینل سبسکرائب کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے. خدا آپ کے لیے بہت آسانیاں کریں. آمین. السلام علیکم اسکارپیو دوستو، کیسے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. یہ ایک بڑا ہیپننگ منتھ آپ کی ویکس جو ہے آپ کی زندگی میں سٹارٹ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. ہیپننگ ان دا سینس کہ کچھ آؤٹ آف بلو اپرچونٹیز چیزیں کریٹ ہوں گی، ڈیولپ ہوں گی جو آپ کے لیے نئی انفارمیشن، نئی مارکیٹ وینیو اوپن کرے گی جہاں جا کے آپ کا بزنس ایکسپوئر اور
बिज़नेस ग्रोथ जो है वो बनती हुई दिखाई देती है। इस सिलसिले में बेहतर ये होगा कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपके आसपास है तो उसका फ़ायदा उठाइएगा। आप इत्तफ़ाक़न कुछ लोगों से अगर मिले हैं और वहाँ से आपको कोई आइडिया मिलता है तो उसको भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट बताऊं कि आपका पर्सनल प्लानिटरी पोजीशन ब्लॉक था सैटर्न के साथ, रिलीज़ हुआ है। रिलीज़ होने की वजह से था जहां आप कुछ चीज़ों के ऊपर अटके हुए थे, इनिशिएटिव लेते हुए डर रहे थे, कहीं आपकी रिलेशनशिप में तनाव की कैफियत पैदा हो गई थी तो वो रिलैक्स होती हुई दिखाई देती है। अच्छा, ये तनाव पैदा तो हो जाता है लेकिन दूर नहीं होता। इसको दूर करने के लिए फिर आपको रेक्टिफाई करना पड़ता है, माजी की जाके उन गलतियों को डिस्कस करना पड़ता है। और अगर आप समझते हैं कि उसमें कोई आपका रोल था या आपकी तरफ से मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो बड़ी रिस्पेक्टेबली जेनरसली उसके ऊपर अपनी माफ़ी मांगिए, उसका एहसास कीजिए ताकि आपकी ज़िंदगी में बेहतरी हो, आसानी हो। एस्ट्रोलॉजिकली मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि ये वक्त आपके करियर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, फ़ायदे का सबब है, फ़ायदे का वक्त है जो यहाँ आपकी ज़िंदगी में बहुत सी आसानियाँ लाता हुआ दिखाई देता है। तो मैं समझता हूँ कि इस पीरियड में कुछ भी करेंगे वो आपके लिए बेहतर और फ़ायदेमंद होगा। भले इस सिलसिले में आपको थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़े, कहीं सफ़र करना पड़े, कहीं आना जाना पड़े, तो ये आपको सारी चीज़ें पे करेंगी। उसके साथ दोस्तों एक चीज़ और भी मैं बताता चलूँ आपको, एस्ट्रोलॉजिकल साइन में जो इंडिकेशन दूसरी आती हुई दिखाई देती है वो आपका जुपिटर के ख़ास एंगल बनता हुआ दिखाई देता है, आपके लिए बड़ा फेवरेबल होता हुआ दिखाई देता है, आसानियाँ लाता हुआ दिखाई देता है। उसमें जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ख़ुद ब खुद कुछ चीज़ें बन रही हैं फ़ायदेमंद, लेकिन उसके साथ साथ हेल्थ से मुतल्लिक मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ। अगर आपकी कोई ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड कोई बीमारी है यानी इन्फेक्शन, वो दांतों से लेके स्टोमक तक हो सकता है, उस सिलसिले में अपना ख्याल रखिए। इसी तरह दूसरी चीज़ आपको ये देखने की ज़रूरत होगी कि अगर आपको किसी भी मामले में किसी की मदद दरकार है तो आपको बोल देना चाहिए, कह देना चाहिए, वेस्ट ऑफ टाइम नहीं होगा, बचेगा। एक तीसरा चीज़ मैं आपको बताऊं, स्टूडेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सब्जेक्ट्स को बार बार चेंज ना कीजिएगा। कोई ऐसी फेज़ में जा रहे हैं जहां आपको चीज़ों में डिफ़िकल्टी आ रही है, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम आ रहा है, आप चाहते हुए भी चीज़ों के ऊपर अच्छे तरीके से फोकस नहीं कर पा रहे, तो अगर आप, एक पहली बात तो ये कि महज किसी पसंद की वजह से किसी सब्जेक्ट में ना जाइएगा कि आप दूसरे लोग थे, ज़्यादातर कर रहे थे तो मुझे भी यही पढ़ना चाहिए, करना चाहिए, नहीं। आपको अपनी अपनी समझ पसंद के मुताबिक फ़ैसला करना चाहिए। जब आप उस सर्कल से निकलेंगे तो आप डिलीवर कर लेंगे, आप बेहतर तरीके से कर लेंगे। मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड भी ख़वातीन हज़रात के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई देती है। नई मार्केट, नया सिस्टम आपके सामने आता हुआ दिखाई देता है और न्यू कोर्सेज़, ख़ासकर इसमें मैं ये कहूँगा कि गायनी से रिलेटेड अगर ख़वातीन मेडिकल प्रोफेशन में हैं, वो चाहे सर्जन हैं या वो फिजिशियन हैं, दोनों सूरतों में कुछ मेडिसिन्स, कुछ नई कंपनी के टेस्ट चीज़ें आपके पास आती हैं तारुफ़ के लिए, तो उसमें आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई देती है फाइनेंशियल गेन की। उसको उसके मुताबिक कोई फ़ायदा नज़र आए तो उसका ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा। दूसरी चीज़ दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट समझने वाली है और वो उसका ताल्लुक़ है जनाब आपके फ्रेंड सर्कल के साथ। दोस्तों में कुछ लोग शायद आपकी सडन प्रोग्रेस की वजह से आपसे नाखुश हों या कोई बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार ना करें। मैं ये कहूँगा कि अपनी अचीवमेंट्स और अपने काम या प्रोजेक्ट जिन पे आप काम कर रहे हैं वो जब तक कोई शेप ना ले लें उसे डिस्कस ना कीजिएगा, ये ज़्यादा बेहतर होगा। कभी कभी लोग डिस्करेज करने वाले ज़्यादा होते हैं, काम की तरफ लाने वाले कम होते हैं, तो ऐसी नेगेटिव एनर्जी से बचना आपके लिए बेहतर और फ़ायदेमंद होगा। ये दोस्तों प्लानिटरी पोजीशन है इस वीक की। इसी के साथ साथ ये मैं कहूँगा कि रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से अपोजिट जेंडर की तरफ से भी आपको ज़िंदगी में कोई कंफर्ट जोन आता हुआ दिखाई देता है, कोई आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करता हुआ दिखाई देता है आउट ऑफ ब्लू। अगर ऐसा कोई साइन आपके गिर्द है तो ये एक फेवरेबल टाइम है, उसका फ़ायदा उठाइएगा। दोस्तों ये फेवरेबल पीरियड है, इसीलिए आपसे भी गुजारिश कर रहा हूँ कि चैनल को दोस्तों के साथ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। खुदा आपके लिए बहुत आसानियाँ करें, आमीन।
अस्सलाम वालेकुम सेजिटेरियस दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपका अपना प्लैनेटरी पोजीशन बहुत फेवरेबल है। सेवन्थ हाउस आपका इस वक्त बड़ा ज़बरदस्त है। इससे पहले जैसे मैंने आपसे कहा था कि उसमें कुछ प्रॉब्लम इंडिकेशन थी। एक प्लैनेटरी पोजीशन ऐसी थी जो तंग कर रही थी, डिस्टर्ब कर रही थी, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग और गलत फहमियों के अंदेशा था। वो सितारा यहाँ से निकल के आपके 8th हाउस में रवाना हो चुका है। अच्छा, जब वो वहाँ जाता है तो उसकी पोजीशन और उसकी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। जब वो चेंज होती हैं तो उसके लिए फिर नए सिरे से काम करना पड़ता है। चेंज इस सेंस में मैं ये कहूँगा कि अगर आपने कोई काम कर रखा था और उसके लिए आपको इत्तला मिलती है कि जितनी मेहनत की किसी प्रोजेक्ट के लिए, सारा कुछ हुआ, फिजिबिलिटी बनी, प्रेजेंटेशन बनी, सब कुछ हुआ, तो आपको दूसरी तरफ से उतना इंटरेस्ट नहीं मिलता, बल्कि लगता है कि शायद ये मामला डिले हो गया। अच्छा, ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि ये दोबारा उठेगा। इसलिए इस वक्त में की गई मेहनत, डॉक्यूमेंटेशन, वेबसाइट, कुछ भी आपने किया है, उसे सेव कीजिएगा, उसे ज़ाया ना कीजिएगा, क्योंकि ये कुछ दिनों के बाद दोबारा कॉल होगी और आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उसी के साथ साथ दोस्तों एक चीज़ और भी बनती हुई दिखाई देती है, और उसका ताल्लुक़ जनाब आपके एक ख़ास साइन से रिलेटेड है, और उस ख़ास साइन का ताल्लुक़ जो है आपके 10th हाउस के साथ है। मरकरी पोजीशन यहाँ पे होती है। मैं लीगल कंसल्टेंट, एडवाइज़र और एचआर से रिलेटेड लोगों के लिए बड़ा अच्छा मौक़े टाइम बंद, एक पर्सनल ट्रेनिंग, ग्रूमिंग, सेमिनार्स, ये चीज़ें आती हुई दिखाई देती हैं। उसके साथ साथ मोहतात रवैया रखने की ज़रूरत है। मोहतात रवैया इस सेंस में रखने की ज़रूरत है कि एब्सेंस में जिन जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं या कोलीग हैं, उनके बारे में किसी मीटिंग में, किसी खाने में, किसी नॉन प्रोफेशनल ग्रुप में बैठते हैं, फ़ोन कॉल होती है, बात करते हैं, तो कोई कमेंट्स देने से अवॉइड कीजिएगा। उसकी वजह सिर्फ यह है कि आपके पर्सनल रिलेशनशिप में, फ्रेंड्स रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स की इंडिकेशन बनती है, जहां शायद आपकी गुफ्तगू को कोट किया जाए, जिसके लिए शायद आपकी वो इंटेंशन भी ना हो। तो आप वक्त एस्ट्रोलॉजिकली ये कहता है ऐसे में कि हमें मोहतात रहना चाहिए अपनी अल्फाज के चुनाव में और इस्तेमाल में। ये जो दोस्तों ये पोजीशन थी, उसके बाद बच्चों से मुतल्लिक भी बड़ा अहम कंसर्न बनता हुआ दिखाई देता है। शादी से मुतल्लिक मैं ये कहूँगा कि बच्चों की राय जानना आपके लिए बेहतर होगा। इस वीक में अगर आप कहीं कोई रिश्ता देखने जा रही हैं, बच्चे आपको कोई चीज़ ऐसी बताते हैं जो आपको समझ आती है, तो मैं ये कहूँगा कि आपने उस सिलसिले में बड़ा पॉजिटिव रवैया रखना है। उनकी चॉइस और उनकी पसंद को रखें। भले आप डिसएग्री करते हैं, लेकिन उनके बताए गए कॉन्टैक्ट पर्सन से मिलना आपके लिए बेहतर और फ़ायदेमंद होगा। बिज़नेस में भी थोड़ी सी चेंजेस आती हुई दिखाई देती हैं। ज़रा सा आपके पास कुछ बैठे बिठाए नए अपॉर्चुनिटी मिलती हैं अपनी बिज़नेस में चीज़ों को रीशफल करने के लिए या कुछ प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए। ये वक्त इस तरह के कामों के लिए बेहतर होता है, मुआवन होता है, क्योंकि आपका 7th हाउस, जिसे हम पार्टनरशिप हाउस कहते हैं, वहाँ पे चीज़ें जो हैं वो बड़ी पॉजिटिव हैं। और आउट ऑफ ब्लू कुछ लोग आपको मिलते हैं जो जिनकी एडवाइस से और जिनके मशवरे से आपके कारोबार और बिज़नेस में बेहतरी आती हुई दिखाई देती है और आसानियाँ होती हैं। इस तरह का वक्त अगर आपको दिखाई देता है या होता है तो उसका ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा। ये दोस्तों प्लानिटरी पोजीशन है इस वीक। आपकी नेक्स्ट सितारे क्या कहते हैं लेके आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम कैपिकन दोस्तों, कैसे? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जनाब, 2-3 चीज़ें बड़ी अच्छी होती हुई दिखाई देती हैं आपकी प्लानिटरी पोजीशन में। मार्स आपके 7th हाउस में आया, यहाँ आके थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, और वो प्रॉब्लम क्रिएट होता है आपके पर्सनल रिलेशनशिप में, मसाइल में, चीज़ों में, तल्लुकात में। फाइनेंशियल से ज़्यादा इमोशनल लाइफ कभी कभी डिस्टर्ब होती है, आप लो फील करते हैं। वेयर एज मून आपके अपने 1st हाउस में, तो वहाँ पे एनर्जी लेवल बेतहाशा ज़बरदस्त किस्म का आपके पास आ रहा होता है। 2 काम आपने करने हैं इम्पॉर्टेंट चीज़। एक, अपनी फ्यूचर की कोई भी प्लान अगर आपका, तो उसकी बजटिंग कीजिएगा। बजट के बगैर कोई शॉपिंग भी अगर आपने करनी है तो वो ना कीजिएगा। मुझे थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम की इंडिकेशन दिखाई देती, क्रंच, फाइनेंशियल क्रंच आता हुआ दिखाई देता है। उसके साथ साथ यूँ दिखाई देता है कि जैसे मल्टीपल
ایریا میں آپ کا کام ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے آپ کی انرجی ڈسٹریکٹ اور ڈسٹرب ہوتی ہوئی دکھائی دیتی تھی. دوسرے لفظوں میں ضائع. آپ انفارمیشن کی حد تک جو آپ نے کر لیا اب ان میں سے آپ نے چوز کر کسی ایک سائٹ کو فوکس کر کے اسے وائبل، پریکٹیکل اور فائنینشلی وائبل کرنا ہے، اس کے اوپر کام کیجیے گا. یہ فائنینشیل معاملات میں گین کا بہترین وقت ہے. بلکہ شارٹ ٹرم گول بنائیے اور ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر اس کا کام کیجیے. یہ آپ کے لیے انکم کے پوائنٹ آف ویو سے فائدہ مند ہوگا. رشتے ناتوں کے حوالے سے اگر فالس پیریڈ تھا، بات چیت چلتی تھی، رک جاتی تھی، آگے نہیں بڑھتی تھی، تو یہ وقت اس کا سالڈ وقت ہے جہاں پہ چیزیں امپروو ہوتی ہوئی فائنل ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہوں گا کہ جہاں میچور ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اس کی طرف آپ قدم بڑھائیے گا. مجھے سیکنڈ یہ دکھائی دیتا ہے کہ کوئی ڈیسپریٹ باہر جانے کی کوئی اگر پلاننگ ہے تو اس کو ریوائز کیجیے گا، اس کے اوپر غور کیجیے گا. اگر ریئلی بزنس ٹرپ پہ فائدہ مند ہے تو تب اس کے اوپر کام کیجیے گا. اور اگر کوئی اپلیکیشن کسی ویک میں سبمٹ کریں ویزے کے لیے، کسی چیز کے لیے، تو پراپر تیاری کے ساتھ کیجیے گا. ایسے نہ کیجیے گا کہ جہاں آپ کو اس کا مناسب رسپانس یا فائدہ نہ ملے اور آپ کی پاسپورٹ کے اوپر کوئی ویسے ہی ریجیکشن یا ریفیوژل لگ جائے. اس لیے میں تھوڑا سا کہہ رہا ہوں کہ یہ ذرا سا کیئرفل ٹائم ہے. جوپیٹر سروس ہاؤس میں جب یہ آتا ہے تو یہ نئی بزنس اپرچونٹی تو دیتا ہے، لیکن آپ کو میں نے کہا کہ آپ نے نئے پہ بہت کام کیا، لیکن آپ نے کنسسٹنسی کے ساتھ ایک پروجیکٹ، ایک معاملے کو کمپلیٹ کرنا ہے اور پورا کرنا ہے. دوسرا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سلسلہ بھی بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور وہ دوستو یوں دکھائی دیتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کے لیے میں خاص کر کہوں گا کہ یار آپ کا نا کنسنٹریشن لیول تھوڑا سا ڈسٹرب ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. مطلب کمٹمنٹ بے تحاشا ہے، سارا کچھ ہے، لیکن کہیں کنسنٹریشن میں پرابلم آ رہی ہے، کنفیوژن ہے، ڈسٹربنس ہے. خاص کر اگر آپ کے کوئی پروفیشنل ایگزام ہونے والے ہیں یا ان کی تیاری ہے تو وہاں پہ آپ نے فوکسڈ ہونا ہے، کام کرنا ہے اور اپنے ٹائم مینجمنٹ کو ذرا سا ٹھیک کرنا ہے. کیوں؟ اور میں دوسری بات یہ کہوں گا اسٹوڈنٹس کے لیے کہ بھلے آپ کا پڑھنے کو دل کرے نہ کرے، صرف ٹیکسٹ بک کو یا آپ کی جو اسائنمنٹس ہیں ان کو ویسے ہی ایک افسانے ناول کی طرح پڑھتے رہیں، اور اگر اس کو ریپیٹ کر سکیں گے، لکھ سکیں گے، تو یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر اور فائدہ مند بھی ہوگا. پروفیشنلی اگر میں یہ کہوں، ان لوگوں کے لیے جن کا زمین، جائیداد، آئل اور سٹیل کے ساتھ بزنس ہے، ان لوگوں کے لیے ایک بڑا کافی عرصے سے ایک آزمائش کا وقت اور خاص کر تبدیلی کا وقت بنا ہوا ہے اس فیلڈ سے ریلیٹڈ. یہاں پہ چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ چینج ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. تو یہاں اگر آپ کوئی لائن سوئچ اوور کر رہے ہیں، موو کر رہے ہیں، تو اس کو اوپر بھی سر حاصل کسی سے گفتگو کیجیے گا، پراپر ریسرچ ورک کیجیے گا، پھر کوئی انیشیٹو لیجیے گا. اور تھرڈ جناب آپ کا چیز آ جاتی ہے آپ کی پرسنل ہیلتھ سے ریلیٹڈ. تو ہیلتھ میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ ٹھیک ہیں. موسم چینج ہونے کی وجہ سے ہلکی پھلکی کوئی ایشوز ڈیولپ ہوتے ہیں، باقی کچھ بھی نہیں ہے. بچوں سے متعلق آپ کا ایریا فائدہ مند بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. ان کی میرج یا ان کے سلسلے کریئر سے متعلق پلاننگ کے لیے آپ بہتر ایڈوائز دے سکتے ہیں اور انوالو ہونا چاہیے آپ کو. اس کے ساتھ ساتھ یہی ہے کہ دوستوں میں ذرا سا سوشلی میں یہ کہوں گا کہ یہ ویک اتنا زیادہ انگیج ہونے کی بجائے اپنی فیملی کے ساتھ یہ وقت زیادہ دیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. یہ دوستو پلانٹری پوزیشن تھی اس ویک کی. نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں لے کے حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے. خدا حافظ. السلام علیکم پیارے کویرس دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. جناب آپ کی اپنی جو رولنگ پلانٹ سیٹرن، وہ پہلے تھوڑا سا ایک خاص ستارے کے زیر اثر آ کے 3-4 بلاک تھے. پہلی بات سیٹرن سن پوزیشن تھی، پھر مارس تھا. مارس کی وجہ سے آپ کو بلاک ہوتا ہوا دکھائی دیتا تھا، طبیعت میں خرابی تھی، انرجی لیول لو ہوتا. اب یہ ٹھیک ہوتے ہوئے دکھائی دیتا، بہتر ہوتا ہوا دکھائی دیتا، چیزوں میں آسانی پیدا ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. ایکسپینس بہرحال تھوڑے بڑھ رہے ہیں، لیکن انکم کی اپرچونٹی آپ کے پاس پیدا ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، جہاں کچھ معاملات آپ کے لیے بہتر ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. پرسنل ریلیشن شپ میں امپروو کرنے کا وقت ہے.
مطلب یہ کہ اگر کہیں کوئی کنفلکٹ چل رہا ہے تو وہ بہتر ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اسی طرح میرج کی امید میں بیٹھے ہوئے خواتین و حضرات کے لیے بھی یہ ٹائم بہتر اور فائدہ اٹھانے کا وقت ہے. اس سلسلے میں اگر آپ پوری توجہ کے ساتھ کام کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو آپ کو پازیٹیو رسپانس ملے گا. سوشلی آئسولیٹ نہیں ہونا آپ نے. آپ کے اندر نا ذرا سی کیفیت یوں بنتی ہوئی دکھائی دیتی جہاں موڈ سوئنگز زیادہ آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. ان موڈ سوئنگز کی وجہ سے آپ کچھ مواقع، کچھ اپرچونٹی ایسی ضائع کر سکتے ہیں جانے کی، جہاں جانے سے آپ کے شادی کے معاملات اور بزنس اپرچونٹیز میں آپ کو بینیفٹ ہو سکتا ہے، فائدہ ہو سکتا ہے. تو اس ویک میں کہوں گا کہ اگر کوئی انویٹیشن ہے یا آپ نے کوئی پلان بنا رکھا تھا گھر سے نکلنے کا، جانے کا، کولیگس کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر کا، اسے آپ نے ضرور پورا کرنا ہے. اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. دل نہ بھی چاہے تو آپ کو نکلنا چاہیے. یہ ایک بڑی اہم سی چیز ہے. بٹ سیکنڈ، جیسا میں نے آپ کہا کہ رشتوں میں ذرا سا ایک ایسا ایشو ہے، بولنے میں ذرا سی احتیاط کیجیے گا. بولنے میں احتیاط کیجیے. کوئی چیز مزاج کے خلاف ہوتا ہے، اور خاص کر آپ کے کولیگ کے ساتھ، کو ورکر کے ساتھ، اور کو ورکر کا لیول آپ کے ڈومیسٹک سرونٹس کی حد تک بھی ہے، گھر میں ہوم ہیلپ سے ریلیٹڈ بھی ہے. تو کسی اریٹیشن یا انگزائٹی میں کبھی کبھی انسان زیادہ بول جاتا ہے، دوسرے کو ڈس ریسپیکٹ کر جاتا ہے. اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اس کو اس طریقے سے آپ مایوس نہ کریں، اس کا خیال رکھیے گا تاکہ آپ کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ ابرپٹلی کسی کی ایگو ہائی اور وہ آپ کو کہ ٹھیک ہے جی میں تو کام چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہ ہمارے یہاں اکثر ہوتا ہے. اور یہ اکثر لوگ، میں آپ کو بتاؤں، جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، ان کے اپنی زندگی میں کریئر، فائنینس کے پرابلم ہوتے ہیں. لیکن میرا پرسنل ایکسپیرینس یہ ہے کہ جو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، گھر میں آپ کی جو ہیلپ ہے وہاں کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ 2 منٹ نہیں لگاتے. ذرا سی مزاج مرضی کے خلاف ہوا تو کہتے ہیں میں تو چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ عام لوگوں کو ٹینشن ہوتی ہے کہ اگر ہم جاب ختم ہو جاتی ہے بچے کیا کریں گے، نوکری کیا ہوگی. سب یہ لوگ دے ڈونٹ بادر. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی گاؤں چلے جائیں گے، گھر چلے جائیں گے، کسی کے گھر مہمان بن کے بیٹھ جائیں گے اور قرض چڑھا لیں گے. اور جب بہت بڑھ جاتا ہے تو پھر منت سماجت شروع ہو جاتی ہے کہ کہتے نوکری دے دو. تو یہ میں اکثر آپ سب کا ایکسپیرینس ایسا ہی ہوگا. ایسا سب کے ساتھ نہیں. فیو گڈ پیپلز آر آلویز دیئر، جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں. کبھی بھی سوسائٹی میں ایسا نہیں ہوتا کہ سارے لوگ برے ہوتے ہیں، سارے لوگ اچھے ہیں. تو کسی بھی لیول پہ، ہر لیول پہ اچھی گڈ ہیومن کوالٹیز ہر انسان میں ہر جگہ پائی جاتی ہیں. وہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی بہت نوابی خون والا ہے تو وہ کبھی کوئی گھٹیا حرکت نہیں کرے گا، اور بہت کوئی ہمبل بیک گراؤنڈ سے ہے تو وہ دونوں میں اپوزٹ کوالٹیز بدرجہ اتم موجود ہو سکتی ہیں. یہ اس کی تربیت، ٹریننگ اور آپ کے رویے کا تعلق ہے کہ کیسا. اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ کا یہ وقت تھوڑا سا اس طرح کا ہے کہ اگر کسی سے مایوس ہوتے ہیں، توقعات کے خلاف کوئی آپ کا کام ہوتا ہے، تو آپ نے اپنے ریمارکس، کمٹمنٹ اور ری ایکشن میں آپ نے بہت زیادہ توازن رکھنا ہے، برداشت رکھنی ہے. کوئی جذباتی کیفیت آپ نے پیدا نہیں کرنی. اسی طرح جناب بچوں سے متعلق بھی اگر آپ کی کچھ معاملات ہیں تو انہیں بھی بڑا کیئرفلی کوشش کیجیے گا. ان کی پیرنٹس اگر ہیں آپ تو ان کی دوست بننے کی کوشش کیجیے گا. ان کے پرابلمس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کیجیے گا. جاب میں بھی یہی پوزیشن آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، کیونکہ تھوڑا سا ذرا سا پلانٹری پوزیشن اس طرح کی ہے کہ جو آپ کو ذرا سی ٹرکی انوائرمنٹ میں رکھ رہی ہے، جہاں کچھ مسائل کا شکار آپ اپنے ذاتی کچھ فیصلوں کی وجہ سے ہو سکتے ہیں. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس ویک میں آپ نے بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ ہمبل رہنا ہے، سارا کچھ رہنا ہے، درگزر کرنا ہے چیزوں کو، اور کہیں کوئی سٹینڈ نہیں لینا کہ میں نے فلاں کو سنا دیا، کہہ دیا. میرا خیال ہے میں فرسٹ ٹائم اس طرح کی آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، لیکن کبھی کبھی اس کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح چلیں گے تو یہ ویک آپ کا بڑا پیار محبت سے گزر جائے گا. اسٹرالوجیکلی تو یہی دیکھا جاتا ہے آپ پیارے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، ہمدرد لوگ ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھی اپنی سیلف ایگو اتنی ہائی ہوتی ہے، اور یا کسی وجہ سے اتنے چڑچڑے یا اریٹیٹ ہوتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا، انکانشیسلی کچھ کر گزرتے ہیں.
تو میرا ریکویسٹ یہی ہے کہ یہ ویک سوائے سجیشن کے اور کچھ بھی نہیں کہ بی کام، بی کول اینڈ کمفرٹیبل. خدا حافظ. اپنا خیال رکھیں. چینل سبسکرائب کریں، دوستوں سے شیئر کیجیے گا. خدا حافظ. السلام علیکم پائسز دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے. پائسز دوستو، 2-3 چیزیں تھیں جو آپ کے لیے ذرا سا مشکل کا سبب بنی ہوئی تھی، اب وہ ذرا بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. ان چیزوں میں جو بہتری کی پوزیشن ذرا سی جو بنی ہوئی تھی وہ جناب آپ کا ایک اچھا فرینڈ سرکل، آپ کے حلقہ احباب میں کچھ نئے لوگوں کی آمد ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. ان کی آمد کی وجہ سے آپ کے کریئر، آپ کے پروفیشن، آپ کی جاب اور آپ کی پرسنل لائف پہ افیکٹ آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. یہ عموماً اچھے ہوتے ہیں، مددگار لوگ ہوتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے جہاں سے آپ کو سپورٹ ملتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ مارس ویک ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے اس میں، تو اس میں آپ نے گریجولی آہستہ آہستہ اپنے تعلقات کو استوار کرنا ہے اور اسٹرینتھن کرنا ہے. فوری طور پہ کوئی بہت زیادہ انگیج یا انوالو ہونے کی کوشش نہ کیجیے گا. ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد دوسری چیز امپورٹنٹ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ ایز اے اسٹوڈنٹ اگر ہیں تو یہاں پہ آپ کا اپنا کنسنٹریشن کا، تعلیم میں پڑھنے کا، توجہ دینے کا مجھے ویسٹ آف ٹائم بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جہاں جی نہیں کرتا کچھ کرنے کا ادر ایکٹیویٹیز میں. جیسے موبائل فون آپ کے ہاتھ میں تو گھنٹوں آپ نے وہی رکھا ہوگا. تیسرا، آپ نے گھر میں فائر ایکوپمنٹ، فائر الارمز، ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. کوشش کیجیے گا کہ چھوٹے بچوں کی رینج میں ماچس ایسی چیزیں نہ آئیں، کیونکہ مارس اس وقت جب یہ لو ہوتا ہے تو خدا نہ خواستہ گاڑی کے الیکٹرک گیجٹس، گھر میں کوئی ایسی چیزیں لاپرواہی سے فائر یا الیکٹرک کرنٹ کی شکل میں نقصان دہ ہو سکتی ہیں. تو اگر یہ احتیاط کی بات ہوتی ہے، بتانے کا مقصد ڈرانا نہیں ہوتا بلکہ محتاط کرنا ہوتا ہے. اگر اس طرح کی کوئی چیزیں آپ کو ہیں تو میں کہتا ہوں کہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹائملی ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، بہتر کر سکتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل اگر آپ سفر پہ جا رہے ہیں تو جانے سے پہلے گاڑی کو اچھے طریقے سے اس کے آئل پانی چیزیں اچھے طریقے سے چیک کر لیجیے گا تاکہ آپ کو کسی قسم کا راستے میں رکاوٹ نہ ہو. اسی طرح آپ کی انٹرویو میں اگر کسی جگہ آپ نے اپلائی کر رہا ہے جاب کے لیے، انٹرویو کے لیے اس ویک میں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹائم پہ پہنچنے کی کوشش کیجیے گا. لاسٹ مومنٹ پہ نہ جائیے گا. کوشش کیجیے گا کہ بیفور ٹائم اس ویک میں وہاں پہ پہنچے 15-20 منٹ پہلے. اور جب آپ انٹرویو ہوں، چاہے وہ آپ کا ایگزام ہے، وہاں وائوا ہے، آپ جاب کے لیے جا رہے ہیں یا جاب میں ہیں تو آپ اپنے سینئرز کو کوئی پریزنٹیشن دے رہے ہیں، اس سے پہلے آپ کی اپنی اسٹیٹ آف مائنڈ بڑی ریلیکس اینڈ کام ہونی چاہیے. پانی کے گھونٹ پیجیے، سارا کچھ کیجیے، اور کسی سوال کی صورت میں آپ نے انگزائٹی کا مظاہرہ نہیں کرنا بلکہ کام ڈاؤن ہونا ہے. کانفیڈنس کبھی کبھی شیک کر جاتا ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مارس اینڈ سن جب اپوزیشن ہوتی ہے تو ہمیں کانفیڈنس ہمارا کبھی شیٹر کر جاتا ہے. جہاں ہم بڑے پر اعتماد ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، وہاں تذبذب کا شکار ہوتے ہیں. غیر محسوس طریقے سے آپ کو لگتا ہے کہ میں لو ہو گیا ہوں، اور آپ کو خود بھی نہیں لگے گا اور خود بھی کہیں گے کہ میں ایسا تھا نہیں یا تھی نہیں، پتہ نہیں کیوں میرے ساتھ اس طرح کا ہوا. تو دوستو ایسا ہو جاتا ہے، یہ پلانٹری پوزیشن ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بڑے سے بڑا مقرر بھی، بڑے سے بڑا سیاستدان بھی جب گفتگو کر رہا ہوتا ہے، بڑے بڑے جلسے کر رہا ہوتا ہے تو اس کی زبان پھسل جاتی ہے. غیر محتاط طریقے سے بغیر ارادے کے کچھ الفاظ منہ سے نکل جاتے ہیں فلو میں، جو نہیں کہنا چاہتے، جو بعد میں ان کے لیے پریشانی کا سبب بن جاتے. تو اس سلسلے میں صرف آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ ذرا سا آپ نے ویل پریپیئرڈ ہونا اور اپنی ڈائٹ کا اچھا خیال رکھنا. اپنے ڈائجسٹو سسٹم اور اپنی ڈائٹ کا جانے سے پہلے صبح اپنے بھوکا نہیں نکلنا. اپنا شوگر انٹیک ذرا سا زیادہ رکھیے گا. جب شوگر انٹیک اور پروٹین ڈائٹ آپ کی بہتر ہوتی ہے تو آپ کی باڈی میں انرجی لیول ہائی ہوتا ہے، آپ بہتر طریقے سے باہر نکل کے فائٹ کر سکتے ہیں. فزیکل فائٹ نہیں، فیس کر سکتے ہیں. تو یہ ساری سی کیفیت ہے اس ویک کی آپ کے لیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں سے شیئر کیجیے. خدا آپ کے لیے بہت آسانیاں کریں. خدا حافظ.